बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। एक हदीस जो आज हमारे सामने सच हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अरबों की तबाही खुद उनके अपने हाथों से होगी। आज सऊदी अरब में जो हो रहा है वो देखकर रूह कांप जाती है। वो सरजमीन जहाँ वही उतरी, वो सरजमीन जहाँ साहबा के कदमों के निशान हैं, आज उसी सरजमीन पर रात के क्लब खुल गए हैं। शराब की महफिलें सज गईं। शाही खानदान के अय्याशियों की ऐसी कहानियां हैं कि सुनकर यकीन ना आए। $320 मिलियन का महल, सोने के फव्वारे, प्राइवेट जेट, ये उस दौलत से खरीदा गया जो अल्लाह ने मुसलमानों को दी थी। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले खबरदार किया था, अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, और आज वो सब आंखों के सामने है। आज हम बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों नौरा और फाहदा की। ये वो शहजादियां हैं जिनकी जिंदगी का मयार हमारी और आपकी सोच की आखिरी हदों से भी आगे शुरू होता है। इनकी जिंदगी के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पस मंजर में कुछ अहम हकायक छुपे हैं जो हर मुसलमान को जानने चाहिए। लेकिन जरा सोचें, ये बेतहाशा दौलत आती कहां से है? इसका जवाब है अरब का वो खामोश सहरा जो असल में दुनिया का सबसे कीमती काला सोना उगलता है। हम खाम तेल की बात कर रहे हैं। सऊदी अरामको के जरिए आने वाले उन खरबों डॉलर्स ने एक ऐसी सल्तनत खड़ी की है जिसके वारिस ये बच्चे हैं। आपका अपना घर कैसा है? कुछ कमरे, एक छोटा सा सहन या शायद एक बालकोनी। अब जरा जहन को फ्रांस ले चलें। वहां एक महल है जिसे शातोलो 14 कहते हैं। इस महल की कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। पूरे $320 मिलियन। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सेट नहीं है। ये मोहम्मद बिन सलमान की बेटियों नौरा और फाहदा का घर है। ये वो जगह है जहाँ ये शहजादियाँ रहती हैं, खेलती हैं और अपनी शाहाना जिंदगी गुजारती हैं। क्या आप इसे सिर्फ एक घर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो 17वीं सदी के फ्रांसीसी बादशाहों की शान शौकत का एक जदीद शाहकार है। 50 एकड़ पर फैले हुए इनके बागात कितने बड़े होंगे? इसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि इनमें चलते चलते इंसान रास्ता भूल जाए। इन बागात के बीचों बीच आम पानी के फव्वारे नहीं उबलते, यहाँ खालिस सोने के फव्वारे लगे हैं। सफेद संगे मरमर के तराशे हुए मुजस्समे ऐसे खड़े हैं जैसे महल की चौकीदारी कर रहे हों। हर मौसम में ये बागात एक मुख्तलिफ रंग ओढ़ लेते हैं। बहार में फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे जन्नत का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। अब जरा महल के अंदर चलते हैं। आम बच्चों की सालगिरह पर हम गुब्बारे लगाते हैं और केक काटते हैं, ठीक है ना? लेकिन इन शहजादियों की सालगिरह कैसे होती है? इस महल के अंदर 2 बड़े अजीमुशान हॉल्स रूम्स हैं, इतने बड़े कि इनमें पूरा गांव समा जाए। जब नौरा और फाहदा की सालगिरह आती है तो इन हॉल्स को किसी परियों की कहानी की तरह सजा दिया जाता है। हर तरफ रोशनी, खुशबू और दुनिया की नायाब तरीन चीजें मौजूद होती हैं। दुनिया के महंगे तरीन शेफ इनके लिए खाना पकाते हैं। दुनिया के मशहूर तरीन फनकार इनके लिए परफॉर्म करते हैं। ये सालगिरह नहीं, ये एक शाही जश्न होता है। ये महल बाहर से देखने में बिल्कुल पुराने जमाने का लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी तारीखी कहानी में आ गए हों। लेकिन जरा अंदर का हाल तो देखें। ये एक स्मार्ट महल है। यहाँ पुरानी शान और शौकत और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी का ऐसा कमाल मिलाप है जो शायद दुनिया में कहीं और ना मिले। रोशनियों को मध्यम करना हो या तेज, सोने के फव्वारों में पानी का बहाव कंट्रोल करना हो या फिर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का निज़ाम, ये सब कुछ एक छोटी सी स्क्रीन पर सिर्फ उंगली के एक टच से कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि कमरों के अंदर का हवा का दर्जा हरारत तक खुदकार तरीके से बदलता है ताकि इन्हें जरा सी भी गर्मी या सर्दी महसूस ना हो। महल के बिल्कुल नीचे एक ऐसे मराकबे का कमरा मौजूद है जो किसी आम इंसान की अक्ल को हैरान कर दे। ऊपर पानी की गहरी लहरें और इन लहरों के बीचों बीच शीशे की एक इंतहाई शफाफ और मोटी छत। मछलियां बिल्कुल आपके सर के ऊपर तैर रही होती हैं। गहरी नीली रोशनी पानी की लहरों को चीरती हुई अंदर आती है और एक ऐसा तिलिस्माती माहौल बनाती है कि इंसान सब कुछ भूल जाए। एक गहरा सुकून जो सीधा रूह तक उतरता है। शहजादियां जब चाहें उस खामोश पानी की दुनिया में अपना वक्त गुजार सकती हैं। यह महल अंदर से किसी घर जैसा नहीं लगता। यह तो एक अरबों डॉलर का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम जिसके दरवाजे आम लोगों के लिए कभी नहीं खुलते। दुनिया के मशहूर तरीन मुसव्विरों के असल फनपारे इन दीवारों की जीनत हैं। वो मास्टरपीस जो शायद बड़े बड़े मुल्कों के
قومی عجائب گھروں کو بھی نصیب نہ ہو۔ وہ ان شہزادیوں کے ڈرائنگ روم میں لگے ہیں۔ جب سورج کی کرنیں ان شاندار روشن دانوں سے چھن کر اندر آتی ہیں تو وہ صرف روشنی نہیں لاتی، وہ اس شاہی شان و شوکت کو مزید چمکا دیتی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان شہزادیوں کی دنیا سے فرانس یا سعودی عرب تک محدود ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ذرا سوچیں، آپ کا دل کسی نئی جگہ جانے کو چاہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل بک کراتے ہیں نا؟ لیکن ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے قدموں میں پوری دنیا کے نقشے بچھے ہیں۔ امریکہ جائیں تو نیو یارک کی بلند ترین عمارتوں میں ان کے لگژری اپارٹمنٹس ہیں۔ لندن کا موسم انجوائے کرنا ہو تو وہاں مہنگے ترین علاقوں میں ان کی اپنی جائیدادیں ہیں، اور اگر سردی سے بچنا ہو تو سیدھا دبئی کا رخ۔ سمندر کے کنارے پرائیویٹ ولاز ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے، یہ گھر اور محلات صرف ان کے لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر کبھی موڈ بدل جائے تو چھٹیاں گزارنے کے لیے ایک نیا ملک حاضر ہو۔ انہیں پیکنگ کرنے یا سامان اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہر نئے محل میں ان کی پسند کا ہر کھلونا، ہر لباس اور ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جسے عام انسان شاید اپنی پوری عمر میں ایک بار بھی نہ دیکھ سکے، جہاں ہر نئی صبح کسی نئے ملک، کسی نئے محل میں ہوتی ہے۔ نورا اور فہدہ جس پرتعیش ماحول میں پل رہی ہیں، وہاں محنت یا انتظار کا کوئی تصور نہیں۔ سب کچھ ان کی انگلیوں کے اشارے پر چلتا ہے۔ ان کے ذاتی ملازمین کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے حاضر۔ ان کے لباس دنیا کے مہنگے ترین ڈیزائنرز تیار کرتے ہیں۔ ان کے جوتے، ان کے زیورات، ان کی گھڑیاں، سب کچھ ایسا جو عام انسان کی پوری زندگی کی کمائی سے بھی نہ خریدا جا سکے۔ ان شہزادیوں کی تعلیم کا انتظام بھی کوئی عام نہیں۔ دنیا کے بہترین اساتذہ ان کے گھر آ کر پڑھاتے ہیں، ہر موضوع کے لیے الگ ماہر، ہر فن کے لیے الگ استاد، موسیقی ہو، مصوری ہو، ادب ہو یا سائنس، ہر میدان میں انہیں دنیا کا بہترین علم دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوئمنگ پول ان کا اپنا ہے، گھڑ سواری کے لیے اپنے استبل ہیں جہاں دنیا کے نسلی گھوڑے موجود ہیں۔ یہ بچپن ہے جو خوابوں سے بھی آگے کا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہریں۔ اس بے پناہ دولت، ان سونے کے فواروں اور محلوں اور ان شہزادیوں کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، ایک ایسا سوال جو صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا تھا۔ کہ یہ سب دیکھ کر آپ کے ذہن میں کوئی احادیث یاد نہیں آتی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب ہوگی جب اہل عرب کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ وہ مال و دولت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، جب صحراؤں اور ریگستانوں میں بڑی بڑی عمارتیں اور اونچے اونچے محل بنیں گے، جب بدو اور اونٹ چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ آج دبئی، ابوظہبی، ریاض اور جدہ کی فلک بوس عمارتوں کو دیکھیں تو یہ الفاظ آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جاتے ہیں۔ برج خلیفہ، برج العرب، نیوم سٹی، یہ سب وہی نشانیاں ہیں جن کی پیشگوئی 1400 سال پہلے کی گئی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر فخر نہ کریں۔ آج یہ نشانی ہمارے سامنے واضح طور پر موجود ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اخلاق کا زوال ہوگا، بے حیائی عام ہو جائے گی، سود کا لین دین کھلے عام ہوگا اور امانت و دیانت کم ہوتی جائے گی۔ آج کے سعودی عرب میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی، مخلوط محافل کا آغاز ہوا، سینما ہال کھل گئے، رات کے کلب شروع ہوئے۔ یہ سب وہی تبدیلیاں ہیں جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا۔ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے نام پر جو تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں، ان میں اسلامی اقدار کو پس پش ڈال کر مغربی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش صاف نظر آتی ہے۔ جو قوم کبھی اسلام کی علم بردار تھی، آج وہ مغرب کی تقلید میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بزرگ عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیانات میں عربوں کی تباہی کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا وہ بھی اسی تناظر میں سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ آخری زمانے میں عرب ایک ایسی ہلاکت سے دوچار ہوں گے جو ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگی۔ جب وہ قوم جو حرمین شریفین کی محافظ تھی، جب وہ قوم جس کی سرزمین پر وحی نازل ہوئی، جب وہ قوم اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ جائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی نزدیک ہو جاتا ہے۔
ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے خبردار کیا تھا کہ جو تبدیلیاں عرب سرزمین پر آ رہی ہیں وہ کسی اچھے انجام کی طرف نہیں لے جا رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا مگر اس وقت جب اس قوم کے خوشحال لوگوں نے فسق و فجور میں انتہا کر دی۔ آج کے سعودی عرب میں جب ہم شاہی خاندان کی عیاشیوں اور اسراف کو دیکھتے ہیں، یہ آیت کریمہ ذہن میں گونجنے لگتی ہے کہ تاریخ خود کو دہرانے والی ہے۔ کیا وہ دن دور نہیں جب ان محلوں کی دیواریں خاک میں مل جائیں گی؟ ناظرین ذرا سوچیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی خلافت کا وہ دور جب خلیفہ اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے راتوں کو گشت کرتا، جب بیت المال سے ہر مسلمان کا حق ادا کیا جاتا، جب حکمران اپنے اوپر پابندی لگاتا کہ میں رعایا کے مال میں سے ایک کھجور بھی بے جا خرچ نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو محض اس لیے سزا دی کہ اس نے شراب پی تھی۔ انصاف کا وہ معیار، انسانیت کا وہ درس آج کہاں گیا؟ آج وہی سرزمین عرب جہاں تیل کی دولت سے کھربوں ڈالرز آتے ہیں، لیکن وہ دولت محلوں اور عیاشیوں میں صرف ہو رہی ہے، جبکہ عالم اسلام کے مظلوم فلسطین میں، شام میں، یمن میں خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ماؤں کے سینے سوگ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ادھر 320 ملین ڈالر کے محل میں سونے کے فوارے بہہ رہے ہیں۔ یہ تضاد، یہ ظلم، کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ زمانے میں فتنہ و فساد عام ہوگا اور مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے۔ آج عرب ممالک کو دیکھیں، سعودی عرب اور ایران کی کشمکش، یمن کی جنگ جس میں سعودی عرب کا کردار ہے، قطر اور خلیجی ممالک کا تنازعہ، شام کی خانہ جنگی، عراق کی تباہی، یہ سب وہی فتنے ہیں جن کی پیش گوئی 1400 سال پہلے کی گئی تھی۔ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور دشمن تماشا دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آخری زمانے میں علماء کم ہو جائیں گے، جہالت بڑھے گی، قرآن کی تلاوت تو ہوگی مگر لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے، مساجد تعمیراتی لحاظ سے تو شاندار ہوں گی مگر دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج مسجد الحرام کو دیکھیں، اسے کتنا وسیع اور خوبصورت بنایا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حرم کے گرد لگژری ہوٹل بھی کھڑے ہو گئے ہیں جہاں ایک رات کا کرایہ لاکھوں میں ہے۔ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے یا کاروبار؟ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی جسے ملہمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے فتنوں کا ایک سلسلہ ہوگا، دجال کا خروج، حضرت امام مہدی کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یروشلم جسے عربی میں بیت المقدس کہتے ہیں، اس کا ذکر احادیث میں بہت اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ آج اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ دیکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اب تری ہے شاید ان بڑے واقعات کی تیاری ہے جن کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔ مشہور حدیث ہے کہ مسلمان اس وقت تک یہودیوں سے نہیں لڑیں گے جب تک کہ یہودی پتھروں درختوں کے پیچھے نہ چھپ جائیں، اور پتھر اور درخت نہ پکاریں کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اور اسے مار ڈال۔ لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کا متحد ہونا ضروری ہے، اور آج مسلمان سب سے زیادہ منتشر ہیں۔ یہی وہ اندھیری رات ہے جس کے بعد صبح آئے گی، مگر پہلے اس رات کو گزارنا ہوگا۔ ناظرین، نورا اور فہدہ کے 320 ملین ڈالرز کے محل کو دیکھیں اور پھر ایک لمحے کے لیے غزہ کے کھنڈروں میں بیٹھے اس بچے کا تصور کریں جس کے سر پر چھت نہیں، جس کے پیٹ میں کھانا نہیں، جس کے سامنے اس کے ماں باپ شہید ہو گئے۔ ایک طرف سونے کے فوارے اور دوسری طرف خون کے دریا، ایک طرف عیاشیاں اور دوسری طرف تباہی۔ کیا امت مسلمہ کی یہ حالت دیکھ کر ہمارے دل نہیں تڑپتے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اسراف اور ظلم کے انتہا کی، اللہ کا عذاب آیا اور وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ عاد اور سمود کی قومیں کہاں گئیں؟ فرعون کی سلطنت کہاں گئی؟ قارون کی دولت کہاں گئی؟ نمرود کی طاقت کہاں گئی؟ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں انتہا کی، اور پھر اللہ نے انہیں ایسی ہلاکت سے دوچار کیا کہ آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ ان کے محل کھنڈرات بن گئے، ان کی دولت مٹی میں مل گئی، ان کی یاد صرف عبرت کے طور پر باقی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں تیل کی دولت ایک امتحان ہے۔ اگر اس دولت کو اللہ کی راہ میں، اسلام کی سربلندی میں، مسلمانوں کی مدد میں خرچ کیا جاتا تو یہ نعمت تھی، لیکن اگر یہ دولت محض عیاشی اور اسراف میں ضائع ہو تو پھر یہ استدراج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تاکہ حجت پوری ہو جائے، اور پھر پکڑ اس وقت آتی ہے جب کوئی بچنے کا راستہ نہ ہو۔ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو اچانک آتی ہے، کوئی پیشگی اطلاع نہیں ہوتی۔
آج سعودی ارامکو سے جو خربوں ڈالرز آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ شہزادوں کے محلوں میں، ان کی عیاشیوں میں، مغربی کمپنیوں کی ہتھیاروں کی خریداری میں اور مغربی ملکوں میں سرمایہ کاری میں۔ سعودی عرب نے امریکہ سے سینکڑوں ارب ڈالرز کے ہتھیار خریدے۔ یہ ہتھیار کس کے خلاف استعمال ہوتے ہیں؟ یمن کے غریب لوگوں کے خلاف جو خود مسلمان ہیں، جبکہ فلسطین کے مسلمان محتاج ہیں، کشمیر کے مسلمان محتاج ہیں، افریقہ کے مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں۔ ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے تنہا چھوڑتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کی۔ ابراہیم معاہدوں کا سلسلہ شروع ہوا، جبکہ فلسطینی ابھی تک آزادی کے منتظر ہیں۔ یہ کیسی قیامت ہے جو دشمن اسلام سے دوستی کرے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تنہا چھوڑ دے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی ایک اور نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے، رشتے ٹوٹیں گے، پڑوسیوں سے تعلق ختم ہوگا اور ہر کوئی صرف اپنے آپ کو دیکھے گا۔ آج کی دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے موبائل فون میں اتنے مگن ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے انہیں خبر نہیں۔ بزرگوں کو اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا ہے، خاندان بکھر رہے ہیں۔ یہ بھی وہی نشانیاں ہیں۔ ایک اور اہم نشانی جو احادیث میں ذکر کی گئی ہے وہ ہے زنا عام ہو جائے گا، اتنا عام کہ لوگ اسے برا بھی نہیں سمجھیں گے۔ آج مغرب میں یہ حال ہے کہ یہ گناہ قانونی طور پر جائز ہے، اور افسوس کہ مسلمان ملک بھی آہستہ آہستہ اسی راستے پر چل پڑے ہیں۔ سعودی عرب میں جو آزادیاں دی جا رہی ہیں وہ اسی سمت پہلا قدم ہے۔ ناظرین، ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا۔ میڈیا جھوٹ بولے گا اور لوگ اسے سچ مانیں گے۔ آج کی دنیا میں میڈیا کا کردار دیکھیں، جو طاقتور ہے اس کی بات حق اور جو کمزور ہے اس کی بات باطل۔ فلسطینی شہید ہوتے ہیں تو انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور اسرائیلی بمباری کرے تو اسے دفاع کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس میں حق اور باطل گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ نورا اور فہدہ کے محلات، ان کے سونے کے فوارے، ان کی عیاشیاں، یہ سب ایک دن مٹ جائیں گے۔ جیسے فرعون کا محل مٹ گیا، جیسے قارون کی دولت زمین نے نگل لی، ویسے ہی یہ سب بھی فنا ہوگا۔ قرآن نے کتنا سچ فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی دولت تو نہیں دی، مگر جو دی ہے کیا ہم اسے صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ ہم دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، ہدایت مانگیں۔ ان حالات میں جب فتنے ہر طرف سے گھیر رہے ہیں، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو مومن کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ قرآن وہ روشنی ہے جو تاریکی میں راستہ دکھاتی ہے۔ آج جو فتنے آئے ہیں ان میں قرآن ہی وہ رہنما ہے جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق بتاتا ہے۔ ہر گھر میں قرآن ہے، مگر اس پر عمل ہمیں کرنا ہے۔ باقی صرف وہ اعمال رہیں گے جو اللہ کی راہ میں کیے گئے، باقی صرف وہ سجدے رہیں گے جو خلوص دل سے ادا کیے گئے، باقی صرف وہ دعائیں رہیں گی جو ٹوٹے دلوں سے مانگی گئیں، باقی صرف وہ آنسو رہیں گے جو اللہ کے خوف سے گرے، باقی صرف وہ لقمہ رہے گا جو حلال کھایا، اور وہ ہاتھ جو کسی مظلوم کی مدد کو اٹھے۔ ناظرین، آج کا یہ منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اہل عرب کی بے تحاشا دولت، ان کی عیاشیاں، ان کا اسراف، اور ساتھ ہی پوری مسلم دنیا میں فتنہ و فساد، یہ سب وہی نشانیاں ہیں جن کی خبر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی۔ یہ قیامت قریب ہونے کی علامات ہیں۔ یہ ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے، غفلت کا نہیں۔ لہذا ناظرین، ان شہزادیوں کی دولت کو دیکھ کر للچانا نہیں، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ ہم خود کتنے تیار ہیں اس دن کے لیے جب یہ سب ختم ہو جائے گا اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ وہ دن آئے گا جب نہ محل کام آئیں گے، نہ سونے کے فوارے، نہ پرائیویٹ جیٹ، نہ دنیا بھر کی جائیدادیں۔ اس دن صرف وہ چیز کام آئے گی جو ہم نے اللہ کے لیے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کے فریب میں آنے سے بچائے، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرے، ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی امت بنائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ کوئی ویڈیو آپ سے چھوٹے نہ۔ اپنے دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ معلومات آج ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔
ناظرین، ایک اور بات جو ہمیں سوچنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو دولت دی تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دی۔ مال و دولت اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے بندے کو دی ہے۔ اگر بندے نے اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا تو وہ نعمت ہے، اگر غلط استعمال کیا تو وہ وبال جان بن جاتی ہے۔ سعودی عرب کے پاس جو تیل کی دولت ہے یہ اللہ کی امانت تھی جو مسلم دنیا کی خدمت کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ یہ امانت محلوں اور عیاشیوں کی نظر ہو گئی۔ جب اللہ کی امانت کو خیانت سے استعمال کیا جائے تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور اس کی جگہ عذاب آ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے معاشرے میں برائیاں پھیلتے دیکھو انہیں روکنے کی کوشش نہ کرو تو سمجھ لو اللہ کا عذاب قریب ہے۔ آج کی دنیا میں ہر طرف دیکھیں بے ایمانی، ظلم، کرپشن، بے حیائی، جھوٹ، فریب، یہ سب وہی نشانیاں ہیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف مزید رجوع کرنا چاہیے۔ جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو چراغ اور روشن کرنا پڑتا ہے، بجھانا نہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ذات سے اس اصلاح کا آغاز کرے، اپنے گھر کو سنوارے، اپنے بچوں کو اسلام سکھائے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تبدیلی ہمیشہ فرد سے شروع ہوتی ہے اور پھر معاشرے تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو آئیں ہم سب مل کر اپنی حالت بدلنے کا عزم کریں، آج سے نماز پابندی سے پڑھنے کا عزم کریں، آج سے حلال اور حرام کا فرق کرنے کا عزم کریں، آج سے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے کا عزم کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم مل کر ایک بڑی تبدیلی لاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ ذرے کے برابر بھی ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔